बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात गिरामी, आज हम आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया पर तसव्वुफ़ के प्रोग्राम के साथ आप अहबाब के साथ हाज़िर हैं। हज़रात गिरामी, आज का हमारा तसव्वुफ़ का जो प्रोग्राम है, ये हम एक बड़े ख़ास और अहम मौजू के साथ आप अहबाब से कुछ बातें माह रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ़ पुरनूर घड़ियों के साथ आप अहबाब से करनी चाहते हैं। हज़रात गिरामी, हमारा आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया 141 गाफ पे गोजरा रोड समुंदरी से तसव्वुफ़ का प्रोग्राम CM मीडिया चैनल के ज़रिए हम आप अहबाब तक अपनी गुफ्तगू पहुँचाते हैं। आज ये हमारा प्रोग्राम लाने का मकसद नौजवान जो बच्चे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया के वजह से इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आज हमने अपने ही मदरसे के इन नौजवानों को यहाँ पर प्रोग्राम में मदऊ फरमाया है। तो हज़रात गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम व फजल से हमारे साथ ये 3 शहज़ादे 3 तालिब इल्म जो हैं हमारे साथ आज तसव्वुफ़ के प्रोग्राम में मौजूद हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में फ़ख्र महसूस करता हूँ, जिन बच्चों को हमने छोटे से पाला था आज माशाल्लाह जवान हो गए हैं। और माशाल्लाह हमारे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद उबैद साहब, मोहम्मद हमज़ा सजाद साहब और सैयद काशान गिलानी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी शुरू से ही तरबियत ये की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ वाबस्ता होना है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ, इंशाअल्लाह ये बच्चे और इसी तरह के और भी बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना पर मदरसे में जो तालीम देते हैं बच्चों को, सबसे पहले इनके अंदर सूफ़ीज़्म जो होता है, जो बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी होती है, उनके मतलब हम इनको लाजमी बताते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारा दुनिया पे आने का मकसद क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशाल्लाह नमाज के भी पाबंद हैं, कुरान मजीद को भी बड़े आसान अंदाज से पढ़ रहे हैं। और मज़ीद इंशाअल्लाह बाकी अहबाब भी, हमारे इलाके के जितने बच्चे हैं वो भी इनसे सबक सीखें। और यहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँचेगी, यहाँ तक ये हमारा वीडियो क्लिप पहुँचेगा, तमामी अहबाब हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। और हमारा चैनल CM मीडिया चिश्ती मीडिया का जो चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप अहबाब तक पहुंचती रहे। तो हज़रात गिरामी, आज तसव्वुफ़ के प्रोग्राम के मौजू को हम आगे बढ़ाते हुए आप अहबाब के साथ एक होनहार मदरसा मुतवस्सिल उलूम सुल्तानिया शमसिया का तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, हाफ़िज़ मोहम्मद उबैद, उनकी तरफ बढ़ते हैं कि आप माह रमज़ानुल मुबारक की इस पुरकैफ़ घड़ियों के हवाला से, जैसे 27वीं रात भी आने वाली है, नज़ूल कुरान की रात जिसे कहा जाता है, और इस हवाला से आप अहबाब तक एक छोटा सा अपना मैसेज पहुँचाएँगे। हाफ़िज़ मोहम्मद उबैद साहब। रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में मैं इस बहुत ही प्यारे महीने रमज़ान मुबारक की एक मशहूर और मरूफ रात, 27वीं रात जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे शब कदर कहते हैं, की अहमियत को बयान करूँगा। तफसीर अज़ीज़ी में हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शब कदर की अहमियत को बयान करते हुए लिखते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने रहमत एक दफ़ा बैठे हुए थे और अपनी और पिछली उम्मत की उम्रों का मुवाजना कर रहे थे। बहुत ही काबिल गौर बात है, पिछली और अपनी उम्मत की उम्रों का मुवाजना कर रहे थे कि पिछली उम्मत के जो लोग हैं उनकी उम्रें भी तवील थी, ज़्यादा थी, और जो मेरी उम्मत है उसकी उम्रें भी कम है और मुख्तसर सी हैं।
دل میں یہ بھی خیال ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی عمر کم ہے اس کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کافی پریشان تھے، اور چہرے پر رنج و غم کے آثار بھی واضح ہو رہے تھے۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو لے کے پریشان تھے کہ میری امت کی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ایک ایسی رات کو نازل کیا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت پوری مکمل نازل کی جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شب قدر ایسی رات ہے جس کی میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اس سے رات کو عبادت کرنا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب یہ آج نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ساری باتیں بتائیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن بھی ہوا، نزول قرآن بھی ہوا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں جبریل امین بھی زمین پر آتے ہیں، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، یعنی کہ رات کے وقت عبادت شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک جو بھی عبادت کرتا ہے، جبریل امین اپنے فرشتوں کے ہمراہ اس بندے پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آتے کون؟ حضرت جبریل امین اس شخص کے پاس جو شب قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو اسی حوالے سے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو حضرات گرامی، آپ احباب نے، آپ ناظرین نے حافظ محمد عبید سے ماہ رمضان المبارک کی برکت اور عبادت کے حوالہ سے اور نزول قرآن کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان آپ احباب نے سنا۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ احباب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ماہ رمضان المبارک ایک بڑا خاص اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح پنجابی میں سمجھ لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ تجارت سے مراد اللہ کی راہ میں ہم تھوڑا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ دے دیتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، اس واقعہ کے ساتھ میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو اپنے گھر میں اناج کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ اپنے گھر سے اناج لینے کے لیے گئے، تو گھر میں کوئی پیسے وغیرہ یعنی کہ اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی، درہم تھے یا جو بھی تھے، تو کرنسی نہیں تھی۔ تو مولا علی سرکار اپنے گھر سے ایک چادر لے گیا بازار میں بیچنے کے لیے۔ جب وہ چادر لے کر بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہوتا یوں ہے کہ بازار میں چادر جو تھی نا وہ 6 درہم کی بک جاتی ہے، یا کچھ علماء اکرام نے 60 درہم کی بھی کہی ہے، لیکن 6 درہم کی وہ چادر بک جاتی ہے۔ جیسے ہی 6 درہم آپ لے کر واپس آتے ہیں نا، تو رستے میں ایک صداگر، صدا لگانے والا، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں منگتا کہتے ہیں، وہ صداگر صدا لگا رہا ہے، مولا علی سرکار سے کہنے لگا اے مسافر مجھے اللہ کی راہ میں دے۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اسے، وہ 6 درہم جو تھے آپ کے پاس، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں اسے دے دیے۔ ذہن میں ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں 6 درہم لے کر گھر جاؤں گا تو میری بیوی میرے بچے میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تو میں کیا کروں گا۔ آپ نے سارا دے دیا، تو دل میں کچھ نہ سوچا، تھوڑا سا آگے گئے، آگے ایک راہگیر رستے میں آنے والا بندہ، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ ہے جسے ناکا بھی بولا جاتا ہے، وہ ناکا اونٹ لے کر آ رہا ہے۔ تو مولا علی سرکار سے کہنے لگا میں بیچنے کے لیے کر جا رہا ہوں، اگر تو لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس کی قیمت میں کیسے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں بھی تیرے پاس کچھ ہے نا، تو اس طرح کر
یہ ادھار لے لے. تو آپ نے کہا کہ کتنے میں؟ 100 درہم کا وہ بک گیا. مولا علی سرکار نے خرید لیا اور ادھار خرید لیا. تھوڑا سا لے کر آگے گئے تو بڑے خوش. تھوڑا سا لے کر آگے گئے تو آگے ایک اور مسافر ملا, وہ بھی تاجر تھا. اس نے کہا کہ آپ یہ اونٹ بڑا خوبصورت ہے, بڑا اچھا ہے, یہ کہاں سے لے کے آیا؟ میں فلاں جگہ سے لے کے آیا, یہ مجھے بیچ دو. آپ نے فرمایا تو لے لے. کتنے میں؟ تو ابھی مولا علی سرکار نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, اس نے بندے نے خود آگے سے کہہ دیا. اس نے کہا 160 درہم میں. 100 درہم میں مولا علی سرکار نے لیا اور کہا کہ 160 درہم میں مجھے دے دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. 160 درہم میں اسے دے دیا. جب دے دیا تو پیسے لیے, 160 درہم لیے, لے کر واپس آنے لگے تو آگے جبریل امین پھر وہ, یعنی کہ مسافر جس سے لیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا, آگے پھر وہ بندہ آ گیا. اس نے کہا جی میرا وہ 100 درہم آپ نے دینا. آپ نے فرمایا تو نے ادھار دیا تھا. اس نے کہا اونٹ کی طرح بیچ دیا. فرمایا میرا پیسے دے دو. وہ 100 درہم اسے دے دیا, 60 درہم بچ گئے. لے کر گھر گئے, جا کے سارا واقعہ جب بتایا, سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جب آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس تو 60 تھے یا 6 تھے, تو آپ یہ اتنے کہاں سے لے کر آ گئے؟ آپ کے پاس زیادہ. فرمایا کہ میں نے تجارت کی ہے, وہ بھی اپنے رب العالمین کے ساتھ تجارت کی ہے میں نے, وہ بھی اپنے رب کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے. تو حضرات گرامی, یہ اسی طرح پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی طرح اٹھے, سرکار کی بارگاہ میں گئے, سرکار کو سارا واقعہ سنایا. تو پیارے کریم آقا خاتم الانبیاء پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی جو اونٹ تجھے دے کر گیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا, اور جس نے تجھ سے وہ واپس لیا, یعنی جس نے تجھ سے خریدا ہے, وہ اللہ کا فرشتہ میکائیل تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو تو نے 6 درہم خرچے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا کر وہ دنیا میں ہی تجھے عطا کر دیے. تو میں ناظرین کو یہ پیغام تصوف کے اس پروگرام میں دینا چاہتا ہوں. ابھی یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا جا رہا ہے, تو اس میں اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تجارت کیجیے. ہمیں دنیا میں بھی ملے گا, ہمیں آخرت میں بھی ملے گا. تو حضرات میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, ابھی گندم آنے والی ہے, اس میں سے بھی عشر نکالیں, زکوٰۃ ادا کریں, اپنا فطرانہ ادا کریں. جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کو اسے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ دے گا. تو حضرات گرامی, اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہمارے مدرسے کے دوسرے طالب علم محمد علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے ہم ماہ رمضان المبارک کی برکت کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں. محمد علی رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرات کرامی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیسے بخشائے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا. اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ بہت تنگ تھے, بہت سب متفق ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگوں کے کپڑے بدل لیتا ہے, آپ اس کے حق میں بد دعا کر لیں تاکہ یہ مر جائے, ہم اس کی شرارت سے بچ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی, یا اللہ اس کو واپس نہ لوٹانا. اور ان لوگوں کو آپ نے یہ بشارت دی کہ اس دھوبی کی عمر میں صرف آج کا دن باقی ہے. حاضرین کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اطمینان ہو گیا. اب اس کی ہلاکت یقینی ہے. چنانچہ دھوبی معلوم کے مطابق اپنے ساتھ 3 روٹیاں لے کر گھاٹ کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں ایک سائل ملا. اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, اللہ کے لیے مجھے 1 روٹی مل جائے. اس نے 1 روٹی سائل کو دے دی. سائل نے روٹی لے کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے اور تیرے دل کو پاک کر دے. اس دھوبی کو سائل کی دعا پسند آئی اور اس نے خوش ہو کر اس سے دوسری روٹی بھی دے دی. اسے دوسری روٹی دے کر پھر دعا کی. اس نے تیسری روٹی دی, اس کے حوالے کر دی. سائل نے کہا, اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور تیرے لیے جنت میں محل بنا دے. الحاصل یہ کہ سب کے دل میں یہی تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کب اس دھوبی کی موت کی خبر آتی ہے. لیکن جب شام ہوئی تو دیکھا کہ دھوبی کپڑے اٹھائے ہوئے صحیح و سالم آ رہا ہے. آپ کے وعدے کے تصدیق تو نہ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اس کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس سے پوچھا کہ آج تو نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ وہ دھوبی عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، راستے میں مجھے ایک بھوکا سائل ملا تھا، میں نے اس کے حال پر رحم کھاتے ہوئے 3 روٹیاں جو میرے پاس تھی میں نے اسے دے دی، اور اس نے ہر روٹی کے بدلے مجھے دعا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اپنی گٹہری کھول۔ جب اس نے گٹہری کھولی تو اس میں سے ایک وحشت ناک سانپ نکلا، جس کے منہ میں لوہے کی لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے سانپ، کیا تجھ کو خدا نے اس دھوبی کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر زندہ کیوں بچ گیا؟ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس نے آج صدقہ کیا اور سائل نے اس کو دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ کے طفیل دعا قبول فرمائی، یہاں تک کہ ایک فرشتہ لوہے کی لگام دے کر میری طرف بھیج دیا کہ تو نے وہ لگام میرے منہ میں ڈال دی، جس سے یہ بچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے دھوبی، اپنا کام دوبارہ شروع کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے گزشتہ گناہ صدقہ